अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक जहालत का शाहकार हम तक पहुंचा है, तो वहाँ पे तो हमने उसका जो जवाब दिया सो दिया, लेकिन मैंने कहा कि ये जो जहालत पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर सरायत कर गई है, इसका हम यहाँ पे भी एक व्लॉग के ज़रिए इलाज कर दें। अगरचे हम पिछले 15 साल से जो दादा पोता शो कर रहे हैं और जो आपको यूट्यूब के ऊपर भी दस्तयाब होता है और जिसको आप देखने की ज़हमत गवारा नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर सियासी चटखारे नहीं होते, सिर्फ मईशत की बात की जाती है। उसके अंदर इस बात की बारहा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात को, सच को बार बार दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि झूठ जो होता है वो बड़े तरीके से आता है। और वो किसी साहब ने अपनी जहालत का साड़ फूंका है ईरानी सदर के दौरे के हवाले से, और वो उन्होंने, चूँकि ये मुस्तामल जहालत है जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की ये निशानी होती है कि उसके पास अपनी शिकस्त का या अपनी नाअहली का या अपनी कम इल्मी का हमेशा कोई ना कोई जवाज़ होता है। मैं इम्तिहान में पास नहीं हो सका क्योंकि जाते हुए मुझे ठोडा लग गया था, मेरे अंगूठे के ऊपर जख्म हो गया था, तो मैं फिर पेपर में फेल हो गया। इस तरह के बच्चों से हम ज़माना तालिब इल्मी से वाकफ़ हैं, तो ये हमारा कौमी मिजाज बन गया। पाकिस्तान की हालत क्यों नहीं सुधर सकती? आपको कुछ ना किए हुए भी जो है वो दुनिया की अयाशी क्यों दस्तयाब नहीं हो सकती? ईरान साड़ा तेल चोरी करी जा रहा है, ये वो जहालत है। आज पहले मैं वो जहालत पढ़ूंगा, फिर उसका शाफी इलाज करूंगा, आपने मेरे साथ रहना। साहब जो हैं रकम तराज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले लिखनी। जहालत तो पहले हमारे एक दोस्त थे, वो इम्तिहान में बूटी लगाया करते थे, और जब वो बूटी लिखते थे उससे पहले वो 786 थे, या अल्लाह या मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, दोनों पासे जरूर लिख रहे होंगे सब। करनी उन्होंने चीटिंग होती थी, तो वो वाली है, आप समझी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 में भारत के साथ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, भारत के साथ जंग का माहौल बन रहा था, हालात इंतहाई कशीदा थे, और दूसरी तरफ ईरान भी, जिसका हमेशा से झुकाव पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की तरफ रहा है, वो भी पाकिस्तान का शदीद मुखालफ था। तो इस खौफनाक सूरत हाल में कि एक तरफ भारत से हमारी जंग लग जाए और पीछे से ईरान कहीं हमारी पीठ में छुरा ना घोंप दे, अयूब खान जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ईरान भेजा, जो ईरानियों के दामाद भी थे। भुट्टो से अयूब खान ने कहा कि जाओ और शाह ईरान के पास, और जिस तरह भी हो वो राज़ी होता है इसे राज़ी करो, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान के हमले से बचने की तदबीर करो। भुट्टो साहब ईरान गए और उन्होंने शाह ईरान से जाकर कहा कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि वो लोग जो कहते हैं कि सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया, उस वक्त जब शाह की हुकूमत थी, तो वो शाह की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। शाह साहब का ख्याल ये था, ये हिस्सा यहाँ से टूटा है ना बड़े सगीर से, तो ये ईरान की सल्तनत का हिस्सा हम मुस्तकबिल में बना लेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तस्लीम किया था। नंबर 1। नंबर 2, लोगों को 1971 के अंदर ईरानी रवैया याद नहीं आता, जब ईरान ने कहा था कि अच्छा बाकी पाकिस्तान भी टूटेगा तो बलूचिस्तान पे हमारा हक है। ये शाह साहब फरमा गए हुए, ये कोई नहीं बताता आपको। ये हमें दास्तानें सुनाई जाती हैं कि 65 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया और सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। वो इस उम्मीद में तस्लीम किया था कि ये हमारा हिस्सा बनेगा मुस्तकबिल के अंदर। फौरी तौर पे उसने वहां से अलग होने वाले हिस्से को तस्लीम किया था। मैंने कहा ये दो तारीख को उसके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अगर आप खुशफहमियों की जन्नत में बसते हैं तो बस फिर बसते रहिए। ये दो पर्सपेक्टिव जो कि हमें पॉजिटिव बना के पेश किए जाते हैं, ये दरअसल नेगेटिव है। ठीक है, 65 के, अच्छा जी, अब मैं वहां से शुरू करने लगा हूं। वो साहब ने जो हालत बखेरी है, जो उन्होंने शाह ईरान से जाके कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो इस पर शाह ने 2 बातें की। पहली बात सैंडक के हवाले से कि सैंडक का वो इलाका जहां पर कापर के अलावा
قیمتی معدنیات کے ذخائر ہیں، اور اس کا بڑا حصہ جہاں پر زیادہ ذخائر ہیں ایران نے اس پر نشان لگا کے کہا کہ وہ آپ ہمیں دے دیں۔ سینڈک کا علاقہ شروع سے ہی متنازع چلا آ رہا تھا، تو بھٹو صاحب نے شاہ ایران کی یہ بات مان لی۔ بھٹو صاحب نے نہیں مانی۔ سینڈک کا علاقہ آج بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ سینڈک کے اندر سے لوہا اور تانبا نکلتا ہے جو ہم نے کوڑیوں کے مول چینیوں کو بخش دیا ہوا ہے۔ مشرف نے دیا تھا پہلی دفعہ آ کے لیز کے اوپر۔ اس سے پہلے پی سی ایس آئی آر کے سائنسدانوں نے، میں نے ان سائنسدانوں کے باقاعدہ انٹرویوز کیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں پہ سونا اور تانبا دریافت کر لیا ہوا تھا اور وہ اس کے اولین ٹیسٹ کر رہے تھے۔ پاکستان 20 ارب روپے اس وقت جب ڈالر 12 روپے کا تھا لگا چکا ہوا تھا، 20 ارب روپے، ٹھیک ہے، 12 روپے کے ڈالر پہ خرچ کر چکا تھا۔ حکومت پاکستان کہتی تھی ہمارے پاس اور خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ایران میں جب انقلاب آیا تو پاسداران انقلاب اکثر آ کے وہاں پہ رات کو حملے کرتے تھے ان سائنسدانوں کے اندر، ان میں سے کئی سائنسدان جو تھے وہ زخمی ہوئے اور کئی شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر بھی آپ کو نہیں بتائی جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے آ کے کوئٹہ کے سٹیڈیم کے اندر جو انقلاب کے حامی نہیں تھے ان کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلا۔ جنگ لاہور کے اندر خبر بھی چھپی تھی 1982 کے اندر، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو بتا کے مرنا ہے نا۔ اچھا جی، تاریخ کو اس کے سیکولر انداز میں دیکھنا، جو حالات، جو واقعات جس طرح ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایران کو تو بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی انقلاب برآمد کرنے کی ہم کو، تو یہ ہمارے ہاں جو سارا فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے اس کے بعد شروع ہوئے نا، کہ وہ جلدی جلدی انقلاب برآمد کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو پھر آقا صادق گنجی مرے ہیں لاہور کے اندر، تو پھر جا کے ان کو سکون آیا ہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے گا کام، ٹھیک ہے۔ سینڈک پاکستان کا حصہ آج بھی ہے، اور آج بھی وہاں سے نکلنے والا لوہا، تانبا اور سونا چینی چوری کر کے لے جا رہے ہیں، اور حکومت بلوچستان جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کے اوپر نگران ہونے کی حقدار تھی، اس کا کچھ نہیں کر رہی۔ حکومت بلوچستان جو ہے وہ اس کے اندر میجر شیئر ہولڈر ہے 30% کی یا 26% کی، وہ اس پہ کچھ نہیں کر رہی۔ جب بھی وہ چینیوں کو کچھ کہتی ہے، چینی وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کر لیتے ہیں، بلوچستان کو سنا بگاڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہی، آپ یوں کہہ دیں۔ سینڈک آج بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہ جن بھی جاہل صاحب نے لکھا ہے ان کے لیے ہی خبر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری شرط شاہ ایران نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد سے بلوچستان کے اندر سے تیل نہیں نکال سکتا، اور ایران پاکستان کے سرحد کے قریب سے اپنے بلوچستان سے جو ایران کے اندر کا ہے وہاں سے تیل نکالے گا۔ بھٹو صاحب نے یہ شرط بھی مان لی۔ پاکستان تیل کا خطہ ہے ہی نہیں، ایران کا بیشتر حصہ تیل کا خطہ ہے ہی نہیں۔ میں بھی اس جہالت کے اوپر ایمان رکھتا تھا کسی دور کے اندر۔ وہ تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں چلا گیا دبئی، اور وہاں پہ وہ گوڑا تیل اور آئل کی کانفرنس تھی، اس کے اوپر وہ سائیڈ لائن پہ میں نے انہیں امریکی گورے کو گھیر لیا۔ میں نے کہا بابا سی پروفیسر یونیورسٹی رہا، اور وہاں پہ وہ پیپر پڑھنے آیا تھا، تو میں نے اسے کہا یار دیکھو، آپ امریکہ پاکستان کا اتحادی ہے، اور یہ جو ایران نے ہمارے تیل والے علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کم از کم یہ تو ہمیں واپس لے کے دیں، یا کم از کم آپ امریکی کمپنیاں آ کے اس کے بالمقابل ڈرلنگ تو کریں آئل نکالنے کے لیے۔ وہ بابا مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا، کہتا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں مستعمل ہے، زبان زد عام ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان تو تیل کا خطہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارے اٹک میں سے تیل نکلتا ہے۔ کہتا کتنے بیرل روزانہ نکلتا ہے؟ میں پتہ کیتا تو چند 100 بیرل روزانہ نکلتا تھا۔ اس نے کہا یہ سعودیہ کے اندر 5 لاکھ بیرل روزانہ والا کنواں جو ہے وہ اس کو بند کر کے کہتے ہیں یلا یلا۔ آپ کے ہاں جو ہے وہ 400 بیرل روزانہ نکلتا ہے، آپ اینٹتے پھر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں تیل ہے۔ آپ تیل والا خطہ نہیں ہیں، آپ گیس کا خطہ ہے، آپ کے ہاں معدنیات۔ اس نے کہا، اس وقت کہا کہ سوئی اور ایک علاقہ اس نے میرے ابھی ذہن میں آیا تھا، اس کے درمیان جو ہے آپ دنیا کا سب سے بڑا ورجن لوہے کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے۔ آپ اس پہ کیوں نہیں ڈسکشن کرواتے؟ آپ جرنلسٹ ہو، آپ اپنی سوسائٹی میں اس پہ ڈسکشن کرواؤ کہ یہ جو لوہے کا اور پڑا ہوا ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں اور پاکستان کی قسمت بدلیں۔
تو کہنے لگا یہ بلوچستان میں امن نہیں نہ ہو رہا. ہر اس خطے میں امن نہیں ہوتا جس سے معدنیات نکل رہی ہوتی ہیں یا نکلنے کا امکان ہوتا ہے. یہ عالمی قوتیں وہاں پہ امن نہیں ہونے دیتی. آپ کے ہاں اس وقت تک اس خطے میں امن نہیں ہوگا جب، اور یہ کوئی نہ کوئی تنظیمیں رہیں گی. یہ ارلی 90s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ امن نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک آپ وہ چیز نکالنا نہیں شروع کر دیں گے. چاگی کے اندر حملے بند ہو گئے نا، سینڈک کے اندر حملے بند ہو گئے نا. ہوتے ہیں اب نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے. تو وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے. سبی اور لورا لائی کے درمیان میں اس نے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا. اچھا جی اب آ جائیے جی، یہ حالت کو مزید پڑھنا ہے ابھی. اور یوں پاکستان نے ایران کے ساتھ 30 سال تک کا معاہدہ کر لیا کہ 30 سال تک پاکستان آئل نہیں نکالے گا، یعنی 65 سے 95 تک کا معاہدہ ہو گیا. پھر یہ کہتے ہیں جی 1995 میں چونکہ بینظیر بھٹو جو کہ انہی کی نواسی تھی وہ وزیر اعظم تھی، تو اس وقت ایران کا کوئی عہدیدار آیا پاکستان میں، تو اس کے بعد پھر یہ معاہدہ جو تھا یہ 30 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا. اب سازشی تھیوری دیکھیں آپ کیسی کرافٹ کی گئی. اور ایران کے صدر نے دراصل 2025 میں آنا تھا، لیکن چونکہ اب ایک اثنا عشری اہل تشیع آصف علی زرداری وہ صدر بن گیا ہے، اور ایک اثنا عشری اہل تشیع لکھا ہوا اس کے اندر جناب محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں، تو اس لیے وہ اس معاہدے میں توسیع کے لیے آئے. یعنی اس بات کی توسیع کے لیے آئے ہیں جو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اوکے، میں یہ میرا فکر ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے. آگے انہوں نے لکھا ہے جی، تو میری پاکستان کے محب وطن لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مزید اس معاہدے کی توثیق نہیں ہونی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم اپنا تیل نکال سکیں آپ ہمارا ہی تیل نکالیں گے اور ہماری ضرورت ہے، ہم باہر سے مہنگا تیل خریدتے ہیں جبکہ ہمارا تیل ایران مفت میں نکالے جا رہا ہے، الٹا ہمیں وہ سمگل کر کے فروخت کرنا کرتا ہے. تو اس پر پاکستان کے مقتدر حلقوں اور محب وطن لوگوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب تو وہاں پہ جو کچھ لکھا سو لکھا، لیکن میں آج وہ اس گورے کی بات مجھے یاد آ گئی. وہ اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا، اچھا اب گوگل کا دور ہے، گوگل کیجئے اور ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ایریا ہے، چلو ایرانی سائٹ پہ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا گوگل میں، وہ دیکھ لیجئے کہ اس کی آئل ریگز یا آئل سائٹس کہاں پہ ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ سامنے آپ کے گوگل میپ پڑا ہوا ہے. ابھی گوگل میپ پہ کریں اور وہاں پہ چیک کر لیں، کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے. بارڈر ایڈجسٹمنٹ کے لیے جب ہم نے کی تھی 1962 کے اندر، اس میں ہم نے ان کے ساتھ بھی کی تھی، چائنا کے ساتھ بھی، اور چائنا کو رسائی مل گئی تھی وخان تک. وہاں پہ ہمارا کچھ علاقہ تھا جو کہ وخان اور چائنا کے درمیان تھا. اب آپ وخان کی پٹی کو جا کے ذرا دیکھیے گا، وہ جہاں پہ چائنا کو مل رہی ہے نا، وہ کافی اندر جا کے مل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا علاقہ پاکستان کے پاس تھا. تو پاکستان نے وہ علاقہ چائنا کو دے دیا تھا. یہ چائنا کا افغانستان کے ساتھ زمینی رابطہ قائم ہو گیا تھا، اور اس کے عوض زمین جو تھی وہ ہم نے چائنا سے اس سائڈ کے اوپر لے لی تھی. اسی طرح ہمارا کچھ اکسائی چین جو ہے وہ بھی پاکستان کا علاقہ ہے. چونکہ درمیان میں بھارت آ جاتا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کشمیر کے اوپر، تو ہم اکسائی چین تک نہیں جا سکتے. تو اکسائی چین کا علاقہ بھی ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ وہ ہم نے چائنا کے پاس رکھایا ہوا ہے، امانتن کے پائیے حضرت دیکھ بھال آپ نے کرنی. ٹھیک ہے، اب آ جائیے اس علاقے کی طرف. اس علاقے سے بھائی تیل نکلتا ہی نہیں ہے، گیس کا علاقہ ہے. ایران کا جو تیل نکلتا ہے وہ آذربائیجان کے بارڈر کے ساتھ نکلتا ہے اور عراق کے بارڈر کے ساتھ نکلتا ہے. پاکستان کی طرف اس کی معدنیات نکلتی ہیں، اور اس کی معدنیات کی جو ٹوٹل پیداوار ہے اس کا 87% جو ہے وہ پاکستان کے ملحقہ سرحدی صوبے سے نکلتا ہے. تو آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے ہیں کہ 1962 کی بارڈر ایڈجسٹمنٹ کے تحت جو علاقہ جناب ایوب خان صاحب نے شاہ ایران کو تحفتاً پیش کر دیا تھا، اس علاقے میں سے معدنیات نکل رہی. یہ میں بات آپ کی فلسفی مان سکتا ہوں، لیکن تیل والی فلسفی نہیں ماننا چاہتی. ٹھیک ہے، اس لیے
اس وقت ایران نے جو ہمیں گیس دینی ہے وہ اس نے خلیج فارس یا خلیج عرب اسے خلیج عرب کہتے ہیں، وہ خلیج فارس کہتے ہیں، ایرانی ہر ایک نے اپنا اپنا نام رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سے اس وقت قطر گیس نکال رہا ہے، اور گیس نکال کے اس کو فریز کر کے اس کی LNG بنا کے دنیا بھر کو فروخت کر رہا ہے۔ اسی کے اندر پائپ ڈال کے ایران نے ابھی نکالنی ہے، نکالی نہیں۔ یہ جو چوتھے کے دن ہمیں 18 ارب ڈالر تے 20 ارب ڈالر تے 8 ارب ڈالر کا جرمانہ ایران کتوں کرے گا؟ انہیں جو گیس کٹی ہی نہیں، اس نے ابھی ڈالنا ہے پائپ سمندر کے اندر، اور پتہ نہیں اس کتنی اٹیمپٹ کے اندر کتنی جگہ پہ وہ ڈرلنگ کرنی ہے اس نے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہاں سے نکال کے ہمیں سپلائی کرے گا بھائی، پائپ کے ذریعے جو آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک رہ گیا، لیکن پاکستان کے سرحدی علاقے سے میں ایران کے ساتھ کوئی تیل نہیں ہے۔ اللہ دے بندے ہو، اس جہالت سے اب تو اس قوم کو معاف کر دیں یار۔ 60 سال میری عمر ہو گئی ہے، اے جھوٹ سن دیا اور تھڑے پہ بیٹھ کے ہم نے ایسے کر کے بابوں سے سنا ہوا ہے یہ جھوٹ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا نا، ان علاقوں میں تیل ہوتا، تو 1954 کے اندر سٹاف کالج کوئٹہ کے اندر ایک میجر صاحب نے جو ریسرچ کی تھی، اور انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تجویز 1954 میں پیش کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر یہ پائپ لائن بنا لی جائے تو پاکستان کے لیے گیس اور تیل کی فراہمی ممکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ میرا مطلب ہے کہ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ایتھے بڑے تیل دے ذخائر نے، انہوں نے ایکسپلوریشن کی بات کیوں نہیں کی، پتا سی نہیں ہے کہ یہ سوئی میں سے ہم تیل نکالنے کے لیے آئی تھی نا، برما کے اندر قائم کی تھی۔ گورے نے آپ کا کیا خیال ہے جہاں پہ باقی سروے کروائے ہیں یہ سروے نہیں کروایا ہوگا اس نے؟ جب وہ سعودی عرب کے اندر ڈرلنگ کر رہا تھا تو یہاں پہ ڈرلنگ نہیں کی ہوگی اس نے۔ 1952 میں نکلی ہے نا گیس سوئی کے مقام سے اوپر، سوئی کے مقام سے، تو بھائی 1952 یا 6 میرا خیال 52 ہی تھا، تو ظاہر ہے اس کے سرویز تو پاکستان بننے سے پہلے ہو گئے ہوں گے نا، ڈرلنگ بھی پہلے سے چل رہی ہوگی، کیا خیال ہے؟ اور برما میں سے آئل نکلا تھا تو وہاں پہ برما آئل کمپنی بنی تھی، اسی برما آئل کمپنی کو کہا گیا کہ یہاں پہ بھی ڈرلنگ کر لو، اس نے یہاں پہ بھی ڈرلنگ کرنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سبسیڈری تھی میرا خیال، تو برما آئل صاحبہ نے یہاں پہ آ کے ڈرلنگ کی، گیس نکل آئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم گیس کو نکال کے لوگوں تک کیسے پہنچائیں؟ ہم شیل کو لے کے آئے تو وہ برما شیل بن گئی۔ پھر جناب پاکستان، چونکہ حکومت پاکستان بھی حصے دار تھی تو کمپنی کا نام ہو گیا پاکستان برما شیل۔ ہم نے بچپن میں اس کے یہ پیٹرول پمپ بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ پھر پاکستان نے اس میں سے اپنا حصہ بیچ دیا اور وہ بھی شیل نے خرید لیا، چونکہ برما آئل جو تھی وہ تقسیم کے بعد پاکستان میں جتنے اس کے اثاثے تھے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہو گئے تھے، تو برما آئل کے شیئر بھی حکومت پاکستان کے تھے۔ حکومت پاکستان نے پہلے برما کے شیئر بیچے شیل کو، پھر پاکستان نے اپنے شیئر بھی بیچ دیے، تو شیل پاکستان بن گئی۔ اب شیل پاکستان بھی پاکستان سے کاروبار وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہے، اور پاکستان سے نہیں، شیل انٹرنیشنل نے دنیا بھر سے تیل اور گیس کے شعبے سے وڈرا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا پاکستان میں سے بھی ہم نے شیل پاکستان کو بیچیں اور نکلیں، اور شیل پاکستان کو بیچنے کی پہلی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو گئی، اب دیکھیں وہ کون خریدتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مستعمل اور غلط العام جہالتیں ہیں، کم از کم مرنے سے پہلے ان کی تردید تو کر جائے یار، اگر ہمیں پتہ چلی گیا تو، ٹھیک ہے۔ خدا را ایسی جہالتیں پھیلانے اور فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔